डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम हुंजा वैली पढ़ रहे हैं। एंथोलॉजी निकालें, 46 पेज है और आपके सेकंड पैसेज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सारे बच्चे उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। और आज सारे बच्चों ने हाफ समरी जो है इस हुंजा वैली की वो आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि आज का हमारा लेसन इतना हो जाएगा कि आप हाफ समरी इजीली याद कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको ना हरीडली इसको देखते हैं। सेकंड पैसेज है, इसको ओवरऑल ही मैं करवाऊंगी। एन इंटरेस्टिंग फीचर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग दिस रूट बट जनरली कॉमन इन गिलगित एजेंसी इज़ द लोकली मेड स्विंग ब्रिज अक्रॉस रिवर टू द स्मॉल विलेज ऑफ गारिश। बहुत ही दिलचस्प एक जो ख़ास खसूसियत जो कि इस रास्ते में पहली दफ़ा जो चीज़ उसको नज़र आई, जो कि गिलगित एजेंसी के पूरे इलाके में आम तौर पे पाई जाती है, वो ये है कि उनका मुकामी तौर पे जो बना हुआ एक स्विंग ब्रिज है, यानी कि झूलता हुआ पुल जो है, जो कि दरिया के ऊपर बांधा जाता है और टू द स्मॉल विलेज ऑफ गारिश। वो एक गारिश के छोटे से देहात में उनको दिखाई दिया। अब ये जो लोग जो हैं, जो राइटर है और साथ में उसके जो लोग हैं, अब वो जो विज़िट कर रहे हैं। द सो कॉल्ड रोप ब्रिज इज़ एक्चुअली मेड ऑफ 4 लेंथ्स ऑफ प्लेटेड green birch twigs, 2 of which are lashed together to form a narrow footwalk, and the others used as guides on each side. They are of limited life as the twigs become brittle on aging and are generally replenished during the winter of each year when the river is low. अब मैं थोड़े से आपको पहले वर्ड्स बता देती हूँ, फिर ओवरऑल ट्रांसलेशन करवा दूँगी। लेंथ्स कहते हैं लंबाइयों को, और जो ट्विग्स हैं उस वो कहते हैं शाखों को, ब्रांचेस को। ठीक है, और प्लेटेड कहते हैं ट्विस्ट करना, यानी कि ट्विस्ट कहते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे आप बल देते हैं, तो जैसे हम बल दे के कोई भी, जैसे चुटिया बनाते हैं, या इसी तरह से बल दे के जब हम कोई डोरी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है नेक्स्ट जो है वर्ड मुझे जो नज़र आ रहा है वो है ट्विग्स, मैंने बता दिया ब्रांचेस को कहते हैं। ब्रिटल कहते हैं, कह लें कि सख्त हो जाना, जैसे किसी चीज़ का जो है उसका वक्त के साथ साथ उसके अंदर जो एक सख्ती आ जाती है, जैसे जो वो रोप बनाते हैं तो वो जैसे टाइम से एजिंग कहते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ, तो जब वो सख्ती उसमें आ जाती है, उसकी पायदारी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। रिप्लेनिश कहते हैं दोबारा से बनाना। ठीक है, अब पूरा इसको देख लो कि ये नाम नेहात का जो रस्सी का बना हुआ जो पुल होता है, जिसको कि जो बर्च के दरख्त की जो शाखें हैं उनकी लंबाइयों को आपस में बल दे के इस ब्रिज को, इस पुल को बनाया जाता है, उनको इकट्ठा जोड़ के, और एक चलने का तंग रास्ता बनाया जाता है, और एक और बनाया जाता है दूसरा, जो कि दोनों जानिब रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रस्सी है, ये रस्सी का जो झूलता हुआ पुल है, इसकी ज़िंदगी जो है वो महदूद होती है, क्योंकि जो शाखें हैं जब वो वक्त गुज़रने के साथ साथ सख्त हो जाती हैं, इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो इजीली टूट सकती हैं, तो फिर आम तौर पे इस तरह के जो पुल होते हैं उनको हर साल मौसम सरमा के दौरान, कि जब पानी का बहाव बहुत नीचे चला जाता है और वो पानी मुंजमद भी हो जाता है, तो दोबारा से बना दिया जाता है। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं। चॉल्ट विलेज इज सराउंडेड बाय अ लार्ज एरिया ऑफ कल्टिवेशन. इट इज़ परहैप्स बेस्ट remembered as the place where one gets one's first glimpse of the glorious Rakaposhi, rising elegantly to a height of 25,550 feet within only a few miles of the Hunza Valley. अब जो चाल्ट विलेज, अब आगे वो चाल्ट एक और देहात का नाम है जिसका नाम है चाल्ट, वहाँ पे पहुँच गए हैं, और जो घिरा हुआ है एक बहुत सारे इलाके में जहाँ पे के कल्टीवेशन की गई है, यानी कि काश्तकारी की गई है, और बहुत बेहतरीन याद करने की ये जगह है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के जो राकापोशी बहुत ही शानदार जो पहाड़ी सिलसिला है, जो कि बहुत ही शानदार पुरवकार तरीके से ऊपर उठता हुआ, जो कि 25,500 फुट बुलंदी पे है, और वो हुंजा वैली से चंद मील के फासले पे है, उसकी पहली झलक जो है वो नज़र आती है। दिस मैग्निफिसेंट स्नो clad peak dominates the landscape during the remainder of the journey to Hunza.
یہ جو شاندار برف سے ڈھکا ہوا جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہ جو باقی کا ہنزا کی طرف جانے والا سفر ہے، اس پورے منظر کے اوپر اپنی خوبصورتی جمائے ہوئے ہے. اینڈ ون نیور ٹائرز آف اٹس بیوٹی، اور کوئی بھی شخص اس کی خوبصورتی سے کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمارا جو لاسٹ کویسچن ہے نمبر 4، اگر آپ دیکھیں کہ بیوٹی ہنزا ویلی کی ایکسپلین کریں تو اس میں یہ بیوٹی کا بھی منظر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ. اور تھرڈ کویسچن ہے لوگوں کی ہارڈ شپس کے حوالے سے. تو یہاں پہ ہم نے لوگوں کی جو ہارڈ شپس کا جہاں جہاں کوئی ذکر آ جائے گا، وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کویسچن کے اندر چلی جائیں گی. تو یہ ہم نے جو ابھی راکا پوشی کا یہ سارا دیکھا، تو یہ اس کی بیوٹی کے حوالے سے، یعنی کہ 4 جو کویسچن ہے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں 47. فروٹ ٹریز جو ہیں آر ابنڈنٹ ان دیز ولیجز. اس کو بھی بہت ایزی ہے، اس میں کچھ بھی خاص ایسا وہ نہیں ہے، ورڈز بھی مشکل نہیں ہے. اس کو بھی میں اوور آل کرواتی ہوں آپ کو ٹرانسلیشن. اینڈ دا ٹریولر کین بی اشورڈ آف بینگ میٹ ایٹ دا وے سائڈ ود گفٹس آف ایپریکوٹس، پلمس، پیچز، ایپلز اینڈ اور ملبریز. اب جو فروٹ کے جو پھل کے درخت ہیں وہ بہت زیادہ کثرت میں دیہاتوں میں پائے جاتے ہیں، اور جب ان کا موسم ہوتا ہے تو جو مسافر ہیں وہ یقیناً اپنی جب وہ سفر کرتے ہیں تو دونوں جانب ان کو خوبانیوں کے، پلمس آلو بخارے کے، پیچز آلو، ایپل سیب، اور ملبریز، اور ساتھ میں شہتوت کے جو درخت ہیں وہ نظر آتے ہیں. although the trees are allowed to grow enormous sizes without pruning or care of any kind. یہاں پہ جو درخت ہوتے ہیں ان کی نہ کوئی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور وہ بڑے زیادہ حجم میں، جسامت میں خود بخود جو ہے وہ بڑھتے ہیں. دے بیئر پرولیفکلی آف ٹیسٹفل فروٹ، اور ان کے اندر زیادہ مقدار میں بہت ہی مزے کا پھل جو ہے ان پہ لگتا ہے، وچ از ان یوزلی فری ٹو بلیمشز، جس میں کسی قسم کے داغ دھبے نہیں ہوتے، لیکن یعنی کہ بہت فریش ہوتا ہے. دا فروٹ سیزن نیچرلی ویری ود دا ایلیویشن اینڈ ویرائٹی آف فروٹ ڈائٹ از اشورڈ ایز ون ٹریولس فرام ون ولیج ٹو دا نیکسٹ. اب جو موسم ہے پھلوں کا قدرتی طور پہ وہ مختلف ہوتا ہے جیسے جیسے جو ہے ہائٹ آتی جاتی ہے، یعنی کہ اونچائی پہ ہم جاتے جاتے ہیں، اور جس طرح سے کہ فروٹ کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں جب ایک دیہات سے ہم دوسرے کی جانب جاتے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب ہم جاتے ہیں تو فروٹ کی ورائٹی، ٹیسٹ، ہر چیز جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک ویریشن پائی جاتی ہے. سرپلس کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ. ایپریکوٹس خوبانیاں جو کہ زیادہ ہوتی ہیں، ایکسٹرا جو بچ جاتی ہیں، جو زائد ہوتی ہیں، آر ڈرائڈ اینڈ اسٹورڈ فار ونٹر یوز. ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے خشک کر کے سردیوں کے موسم میں استعمال کرنے کے لیے. نو پرزرویٹیوز آر یوزڈ اینڈ آل دا پروڈکٹ از شیلڈ اینڈ ان ایپیٹائزنگ ان اپیئرنس. اٹ نو ڈاؤٹ ریٹینز اٹس ویلیو ایز اے فوڈ. کسی قسم کے کوئی اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیمیائی چیزیں نہیں لگائی جاتی، نہ استعمال کی جاتی ہیں، اگرچہ کہ یہ جو خوبانیوں کی پیداوار ہوتی ہے جب یہ سکڑ جاتی ہے اور دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے اندر جو بطور خوراک اس کے جو اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کے غذائی اس کی کہہ لیں کہ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر بلا شبہ واقعی رہتی ہیں. دا کرنلز آر ریکارڈیڈ ایز اے لگژری اینڈ بلیو ٹو ایکٹ ایز اے کاؤنٹر ٹو دا پرگیٹیو افیکٹ آف دا فروٹ. اب اس کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے جس کے اندر ایک بادام کی گری موجود ہوتی ہے اس خوبانی کے اندر، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے، اور اس فروٹ کا جو ایک پیٹ کو ڈھیلا کر دینے والا جو ایک اس کا اثر ہوتا ہے اس کو وہ زائل کر دیتی ہے. گریپس آر گرون ان اسمال کوانٹیٹیز اینڈ اے کامن پریکٹس امنگ دیز پیپل از ٹو میک a naturally fermented wine known as hunza پانی. اب وہاں پہ جو انگور ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگا لیے جاتے ہیں، اور عام یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی یہ پریکٹس ہے کہ وہ ان انگوروں سے خمیر بنا کے ہنزا پانی کے نام سے یہاں پہ جو قدرتی طور پہ بنائے جانے والی جو شراب ہے وہ یہاں پہ وہ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں ان انگوروں کی مدد سے. آگے چلتے ہیں. while at Chalt, one should detour from the main track and visit the beautiful Chapranala which enters the village from the north. The whole valley is lush with fields and pastures and form a high point at the approach to Chaprat village. A splendid panorama of snowy peaks is presented in all directions. Supreme of these is Rakoposhi to the southeast and Barkotish close at hand to southwest. Several glaciers spread down from the latter through pine-clad slopes within few miles of the Chaprat village. اب چالٹ، اب میں اوور آل آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں کہ چالٹ سے جب آپ مڑتے ہیں وہاں سے جب
جو راستہ ہے تو وہ چیپٹرٹ نلا جو ایک جگہ ہے وہ کہہ لیں کہ شمال کی جانب ایک دیہات میں وہ داخل ہوتا ہے. وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. پوری وادی جو ہے وہ اس میں بہت ساری چراگاہیں ہیں, کھیت ہیں, اور بہت ایک ہائی پوائنٹ پہ جا کے چیپٹرٹ ولیج جو ہے اس کا شاندار منظر بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ جو برف سے ڈھکی ہوئی خوبصورت پہاڑیاں ہیں چاروں جانب. اور یہاں پہ جو راکا پوشی کا جو کہہ لیں کہ جنوب مشرق میں کہہ لیں کہ جو منظر ہے وہ انتہائی شاندار ہوتا ہے. اور یہاں سے جو گلیشیئرز ہیں وہ نیچے کی طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور سنوبر کے درختوں سے ڈھکی ہوئی ڈھلوانے ہیں, اور چند میل کے یہ فاصلے پہ چیپٹرٹ دیہات سے یہ واقعہ ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں, میرے پاس ہے پیج 48. اچھا جی, اب یہاں پہ ہم جب پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس میں آئے گا کہ جو آپ کا کویسچن ہے اس میں پوچھا گیا ہے, آپ کا جو تھرڈ کویسچن آ جاتا ہے آئی تھنک, اس میں یہ ہے کہ جو رائٹر ہے اس کو کس قسم کی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوئی جب وہ اونچائی پہ چڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب واٹ ہارڈ شپس ڈز دا رائٹر ایکسپیرئنس وین کلائمبس ہائر, تو اونچائی پہ چڑھتے ہوئے, یہ 48 پیج ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے بیونڈ چارلٹ. اب چارلٹ سے جب آگے کی طرف اب چلتے ہیں, مچ کولر کنڈیشنز پریویل ان دا ہنسا ویلی. ہنسا ویلی میں زیادہ جو آب و ہوا ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایز وی ہیو ناؤ کلائمب ٹو نیئرلی 7000 فیٹ, تقریباً 7000 فٹ کی بلندی پہ اب ہم آ گئے. دا ٹریولر از ریفریشڈ فردر بائی دا امپرووڈ سینری, اور یہاں پہ جو خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, اور جو مسافر ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی تر و تازہ محسوس کرتا ہے. شارٹ اسٹیج فرام چال ٹو مائن از پرٹیکولرلی پلیزنٹ ایز فار موسٹ آف دا وے. یہ جو تھوڑا سا فاصلہ ہے چارلٹ سے مائن جو ایک اور جگہ ہے اس کی جانب, یہ بہت ہی زیادہ خوشگوار ہے یہ راستہ, کیونکہ راستے میں دا ٹریک پاسز تھرو ایونیوز آف فروٹ ٹریز اینڈ پاپولر آف کلوزلی اسپیسڈ ولیجز. کیونکہ یہاں سے جو راستہ ہے وہ ایک تو راستے میں پھلوں کے جو درخت ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں, اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیہات ہیں وہ ایک سے دوسرے کے بہت کم فاصلے پہ واقع ہیں, یعنی کہ دیہات کافی زیادہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جو ہیں وہ واقع گاؤں ہیں, دیہات ہیں. ٹھیک ہے, دا ویو آف راکا پوشی, یہ اس کے بیوٹی میں ہی ہم اس کو دیکھیں گے. دا ویو آف راکا پوشی فرام مین از سم تھنگ دیٹ ول نیور بی فارگاٹن. اب مین جو جگہ ہے وہاں سے راکا پوشی کا جو منظر ہے وہ ایک ایسا منظر ہے جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. دا کمپلیٹلی سنو کورڈ پینیکلس, پہاڑی چوٹیاں جو ہیں مکمل طور پہ برف سے ڈھکی ہوئی. پینیکلس پہاڑی چوٹیوں کو کہتے ہیں. which had defeated the attempts of Tillman and other mountaineers from a broad skyline. اور یہی پہاڑی چوٹیاں ہیں جہاں سے بہت سارے کوپیما, اور ٹلمن بھی ایک بہت بڑا کوپیما تھا, وہ کامیاب نہ ہو سکے ان پہ چڑھنے میں. اور یہ پہاڑی چوٹیاں فرام اے براڈ اسکائی, ایک بہت کہہ لیں کہ ایک وسیع جو ہے وہ آسمان بنا دیتی ہیں. بائی ڈینس پائن فور لائن, پورا ایک آسمان کو چھوتی ہوئی ایک حاشیہ بناتی ہیں. اینڈ بلو دیم, اور ان کے نیچے آر ادر پرومیننسز کورڈ بائی ڈینس پائن فوریسٹس, اور بھی بہت سے کہہ لیں کہ واضح قسم کے مناظر ہیں جن کو کہ سنوبر کے گھنے جنگلوں نے گھیرا ہوا ہے. لوئے ڈاؤن دا سلوپس آر اسمال پیچز آف گرین کلٹیویشن. اب ان ڈھلوانوں کے نیچے کی طرف جب ہم جائیں تو چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جس میں سرسبز جو نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کاشتکاری کی ہوتی ہے. اینڈ ان دا فور گراؤنڈ, اور اس کے پیش منظر میں پلیزنگ کنٹراسٹ آف براؤن کلرڈ راگیٹ ورٹیکل کلفس. ورٹیکل کہتے ہیں عمودی جو کہ بالکل سیدھی ہوتی ہیں, راگیٹ کہتے ہیں کھردری کرخت اور بھورے رنگ کی جو عمودی چٹانیں ہیں, ان کا پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کے پیش منظر میں ایک تضاد یا ایک کہہ لیں کہ پیش کرتا ہے. ایک اس کا اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے. فارمنگ دا ریور گورج, اور یہیں کی گھاٹیوں سے جو دریا ہے وہ بنتا ہے. میسو وائٹ ہینگنگ گلیشیئرز ایکسٹینڈ ڈاؤن دا نلاز, بہت بڑے بڑے جو سفید رنگ کے برف سے ڈھکے ہوئے, ظاہر برف کے بنے ہوئے جو گلیشیئرز ہیں وہ نیچے کی طرف پھیلے ہوتے ہیں. ویل بلو دا سنو لائن, اور اس برف کی تاروں سے نیچے وہ نلا بناتے ہیں. اینڈ بینیتھ دیم آر رومنگ اسٹریمس, اور ان کے نیچے جو ہیں وہ چلتی ہوئی ندیاں ہیں. کیسکیڈنگ اوور بیرن راک آؤٹ کراپس, اور وہاں سے آبشاریں ہیں جو کہ بنجر پہاڑیوں کے اوپر کہہ لیں کہ
نظر آتی ہیں. Here and there small edifices lined with trees diverge from the streams and follow around the slopes to irrigated fields in the valley. اب یہاں پہ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے نالے بنے ہوئے ہیں جو کہ درختوں کے ساتھ ساتھ انہی ندیوں میں جا کے کھو جاتے ہیں, یعنی کہ انہی ندیوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں, اور پھر ان ڈھلوانوں کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ ان وادی میں ان کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں جن کو کہ آبپاشی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. اب آگے جو ہے آگے کا جو ہے دا ٹریک کنٹینیوز, یہ راستہ جاری رہتا ہے. اور اینڈ آن ارائیول ایٹ حسن آباد, اب وہ حسن آباد پہنچ گئے ہیں. آر کنفرنٹڈ دا میگنیفیسنٹ پینوراما آف ان یوزلی براڈ اینڈ فرٹائل پارٹ آف دا ویلی, اور یہاں پہ بہت ہی شاندار منظر ان کے سامنے ہے, بہت وسیع ایک زرخیز وادی کا حصہ ہے. ویئر ان لائز دا کیپٹل آف ہنزا اسٹیٹ, اور یہاں پہ ہنزا اسٹیٹ کا دارالحکومت بھی واقع ہے. ریچلی کلرڈ ٹیرسڈ فیلڈس, اور بہت ہی بھرپور رنگ کے رنگا رنگ کے کہہ لیں کہ چبوترے ہیں ان میدانوں میں, ان کھیتوں میں. اینڈ ٹال فروٹ ٹریز ایکسٹینڈ اپ دا سلوپس, اور لمبے لمبے جو پھل کے جو درخت ہیں وہ اوپر ڈھلوانوں کی طرف گئے ہوئے ہیں آف دا ویلیز, ان وادیوں کی, ٹو اے کنسیڈریبل ہائٹ, بہت اونچائی تک. اینڈ پرووائڈ اے پکچرس فور گراؤنڈ ٹو دا سراؤنڈنگ پیکس, اور آس پاس کی جو چوٹیاں ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت اور جاذب نظر منظر پیش کرتے ہیں. اور وہ چوٹیاں کون سی ہیں, 49 پیج پہ آ جائیں. آف دا کاریکرم اینڈ راکاپوشی رینجز, کاریکرم اور راکاپوشی کے پہاڑی سلسلوں کی ہیں. وی آر امیجیٹلی امپریسڈ بائی دا ہاسپیٹیبل نیچر آف ولیجرس. یہ سارا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کی بیوٹی میں آئے گا, جو ہنزا کی بیوٹی ہے اس کے اندر آئے گا. جو وہاں دیہات کے لوگ ہیں ان کی مہمان نواز جو فطرت ہے یا ان کی طبیعت جو ہے, وہ کہتا ہے رائٹر کہ ہم بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے. اینڈ دا کائنڈلی فیسز آف دا اسمال بوائز ایکسائٹڈلی گیدر ٹو واچ دا ارائیول آف دا صاحبز اینڈ گیگل امنگس دیم سیلوز ایٹ دیئر انیوژل ڈریس اینڈ مینرزمس. اور ہم ان چھوٹے بچوں کے یا لڑکوں کے بہت ہی مہربان چہروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے, جو بڑی پرجوش انداز میں وہاں اکٹھے ہو گئے کہ جب وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ صاحب آ رہے ہیں, یعنی کہ یہ جو پوری پارٹی تھی, اور وہ دبی دبی ہنس رہے تھے آپس میں ان کے کپڑوں کو دیکھ کے اور ان کے طور طریقوں کو دیکھ کے. اٹ از لائک ارائیونگ ان اے پریمیٹیو ورلڈ آف اٹس اون, ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کسی پرانی دنیا میں پہنچ گئے ہیں. ون آف پیس اینڈ گڈ ول اینڈ آف آؤٹ اسٹینڈنگ بیوٹی, ایک ایسی دنیا جس کے اندر بہت زیادہ امن ہے, بہت زیادہ اچھائی ہے, اور ایک انتہائی غیر معمولی خوبصورتی ہے. تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں اس کو. دا ٹریک winds among intensely cultivated fields and the cluster of small mud and stone tenements built up on prominences. اب جو وہ راستہ تھا وہ گھوم کے جاتا تھا ایک بھرپور قسم کے کاشت کیے ہوئے کھیتوں میں سے, جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے گھر تھے, پتھر کی بنی ہوئی رہائش گاہیں تھیں, اور ان کو کافی اونچائی پہ بنایا گیا تھا. اینڈ وتھ اسمال بازارس, اور چھوٹے چھوٹے بازار بھی تھے along the main thoroughfares, ان بڑی بڑی کہہ لیں کہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ. مین اینڈ ویمن, جو مرد اور عورتیں تھیں, آر ورکنگ دیئر اسمال پلاٹس, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پلاٹس میں یا زمین کے حصوں میں کام کر رہے تھے. وائل دا چلڈرن گیز اسٹاک آف دا ولیج کامن, جبکہ بچے جو تھے وہ مال مویشیوں کو گریزنگ ان کو چرا رہے تھے جو دیہات کے اندر. اوکے جی, نیچے آ جاتے ہیں. دا ٹریڈیشنل سپورٹ آف دا ہنزا پیپل از پولو, جو ان کا کہہ لیں کہ روایتی کھیل ہے ہنزا کے لوگوں کا, وہ پولو ہے. اینڈ ایچ ولیج ڈیووٹس اے لانگ اینڈ نیرو اسٹرپ آف اٹس ویلیوبل لینڈ ایز اے پلینگ فیلڈ, اور ہر جو دیہات ہے اس نے اپنے دیہات کا ایک بہت ہی اچھا اور پوری ایک لائن جو ہے تنگ وہ اس کھیل کے لیے مختص کی ہوئی ہے. دا گیم پلے از بٹ اے کروڈ ورژن آف دا ہرلنگم رولز. ہرلنگم رولز جو ہیں وہ پرانے زمانے میں جو پولو جس طریقے سے کھیلا جاتا تھا, آج بھی وہی ورژن, وہی سلسلہ یا وہی صورتحال میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. آلدو جنرلی بلیو ٹو بی آف مچ اولڈر ونٹیج, اگرچہ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانی گیم ہے یا کھیل ہے. اینڈ ہیز گرون اپ ود اسمال سویلائزیشن, اور چھوٹی سی تہذیب سے بڑھتا بڑھتا آگے کی طرف آیا. ایز اے ریزلٹ آف دا لو اینڈ پرائڈ وچ دا ہل مین ہیو فار دیئر پونیز, اور یہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی اپنے گھوڑوں کے لیے ان کی محبت اور ان کے فخر کا نتیجہ ہے. اینڈ آن وچ دے آر سو ڈیپینڈنٹ فار ٹرانسپورٹ پرپسز, اور ان کو وہ اپنی کہہ لیں کہ ذرائع آمد و رفت کے لیے بھی ان گھوڑوں کو وہ استعمال کرتے ہیں.
اپولو میچ واز اباؤٹ ٹو کمنس ایز وی انٹرڈ دا ولیج آف علی آباد. اب وہ علی آباد میں پہنچ گئے ہیں. جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم دیہات میں پہنچے, ایک میچ وہاں پہ ہونے جا رہا تھا. دیر ور 5 پلیئرز آن ایچ سائڈ, دونوں جانب 5 کھلاڑی تھے. اینڈ دا گیم اسٹارٹیڈ ٹو دا اکمپنیمنٹ آف ہائی پیچڈ میوزک فرام دا بینڈ اینڈ ایکسائٹیڈ چیئرز فرام دا کراؤڈ. جب کھیل کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ اونچی آواز میں موسیقی بجائی جاتی ہے, اور جو پورا ہجوم ہے وہ بہت ہی پرجوش انداز میں تالیاں بجا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. اوکے جی, اس کو اب نیکسٹ تھوڑا سا بس ایک پیسیج اور ہم کریں گے. واز دی بال واز تھرون بٹوین دا اپوزنگ سائڈس, اپوزٹ یعنی کہ مخالف سمت میں جو بال ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. دین اے سوئش آف چکراز, اور پھر ایک دم آواز آتی ہے پرندوں کے پھڑپھڑانے کی. اینڈ اٹ از وسڈ اوے ان دا ڈائریکشن آف گولز, اور اس کو تیزی سے پھر گول جہاں ہوتا ہے اس کی سمت میں لے جایا جاتا ہے. ود دا رائڈر اسٹیمپیڈنگ, اور جو رائڈرز ہیں, سوار ہیں, وہ بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ان پرسویٹ, اس کے حصول میں. فارچون چینج, ایکسائٹمنٹ گرو ان دا گیم پروسیڈ ایٹ این الارمنگ اسپیڈ. جو کھیل ہے وہ بڑی تیزی سے, اس کی جو رفتار ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. قسمت بدل جاتی ہے, لوگوں میں جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے. دا بینڈ بات فور ایٹ ایچ اسکورنگ شاٹ ٹو کنٹینیو. جیسے ہی کوئی اسکور ہوتا ہے, کوئی شاٹ لگتا ہے, تو موسیقی تیزی سے بجنا شروع ہو جاتی ہے. وائل دا ٹمباک کیریڈ ڈاؤن دا فیلڈ ایٹ اے گیلپ. یہ ایک گھوڑے کا نام ہے. ٹمباک جو ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ سرپٹ دوڑتا ہوا ہٹ دا بال, وہ بال کو ہٹ کرتا ہے بیک ان ٹو دا پلے, اور اس کو کھیل میں دوبارہ لے آتا ہے. نیکسٹ لاسٹ پیسیج میں پڑھا رہی ہوں. دا پیپل آر آف مسلم فیتھ, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. فارمنگ از دیئر اونلی ریئل آکوپیشن, اور جو کاشتکاری ہے وہ ان کا پیشہ ہے. دا مین کراپس بینگ ویٹ, بارلے اینڈ اوٹس, ان کی جو بڑی فصلیں ہیں وہ جو ہیں, گندم ہے, جو ہے, اور جئی ہے. این ادر پاسبل سورس آف انکم از گولڈ واشنگ ان دا اسٹریمس, اور دوسرا جو ان کا ممکن پیشہ ہے وہ ہے ندیوں میں جو سونا ہے جو ہوتا ہے اس کو دھونا. بٹ لیجنڈ پرسز دیٹ دس از اے ڈس آنریبل پروفیشن. لیکن ایک ایسا طبقہ بھی وہاں پہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ایک عزت والا پیشہ نہیں ہے. یٹ پروٹیکٹنگ پراسپیکٹنگ پارٹیز فرام گلگت اینڈ ادر اسٹیٹس میک اے ہینڈسم لیونگ ان دس وے. لیکن وہاں پہ گلگت اور آس پاس کے ایریاز میں جو کافی جن کے اچھی آمدنی ہے وہ اچھا اپنا آمدنی اس میں سے کما لیتی ہیں. ایمبرائڈری ورک از اے کامن آرٹ آف دا ویمن فوک. خواتین کا جو بہت پسندیدہ مشغلہ ہے وہ ہے کشیدہ کاری کا کام. اینڈ آلدو دیئر ورک از آف ہائی اسٹینڈرڈ, دے ڈو ناٹ نو مور دین سیٹسفائی دیئر اون نیڈس. اگرچہ کہ ان کا کام جو ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے, لیکن وہ صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو کرتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتی. تو کافی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. تو فرسٹ آئی تھنک جو 2 کویسچنز ہیں, ایک تو وہ آلریڈی آپ کر چکے ہوں گے, اور ہاف سمری اب آپ نے اس کی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. نیکسٹ آپ نے 55 to 60 تک آپ نے جو ہیں وہ ایڈیمز اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی, نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.